जूलियन ने कहा और फिर वो दोनों फ्रेड को घसीटकर छोटे कमरे के बाएं हाथ पर मौजूद दरवाजे तक ले आए। इस दौरान जूलियन ने $10 लाख की भारी गड्डी जो मेज की साइड पर गिरी हुई थी उठाकर जैकेट की जेब में डाल ली थी। ओह वाकई ये तो बेहतरीन रास्ता बना हुआ है, वरना हम इससे किसी सूरत भी इतनी सीढ़ियां ना उतर सकती थी। जूलियन ने कहा, ये सब मेरी वजह से है, वरना तुम तो इसे वहीं बांधकर पूछगिछ करने के चक्कर में थी। मोगी ने फातहाना लहजे में कहा, बस बस ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम कितनी अक्लमंद हो। जूलियन ने गसीले लहजे में कहा। इस दौरान वो दोनों अलबत्ता फ्रेड को घसीटकर सीढ़ियों के साथ बनी हुई इस चौड़ी पट्टी पर डालने में कामयाब हो गई थी और ऐसी सूरत में अब इन्हें फ्रेड को उठाने की जरूरत ना रही थी। जूलियन इसे बाजू से पकड़े तेजी से सीढ़ियां उतरती चली जा रही थी, जबकि बेहोश फ्रेड इस पट्टी पर घसीटता हुआ बहुत बहुत नीचे चला जा रहा था। जूलियन ने आगे मोगी सीढ़ियां उतरती चली जा रही थी। तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आती हूँ, पार्किंग कार्ड मेरे पास है, जूलियन ने कहा। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, मोगी ने कहा। मुझे मालूम है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही अक्लमंद नहीं हो। नॉनसेंस, जूलियन ने कहा और फ्रेड का हाथ छोड़कर वो आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोलकर पहले बाहर झांका और फिर तेजी से बाहर निकल गई, जबकि मोगी दरवाजे पर मौजूद थी। वो बार बार सर बाहर निकाल कर देखती कि कार आ रही है या नहीं, क्योंकि इसे शदीद खतरा लाहक था कि किसी भी लम्हे सूरत हाल बदल सकती है। सिर्फ इसे हौसला इस बात का था कि फ्रेड के ऑफिस का दरवाजा इसने अंदर से लॉक कर दिया था और वैसे भी फ्रेड के मातहत अमले को भी मालूम होगा कि दो लड़कियां इसके ऑफिस में मौजूद हैं, इसलिए वो हत्ता वसा कोशिश करेंगे कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन फिर भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। फिर खुदा खुदा करके इसे कार गली में आती दिखाई दी। जूलियन कार को रिवर्स करके अंदर ले आ रही थी, क्योंकि गली इतनी चौड़ी ना थी कि इसी गली के अंदर टर्न किया जा सकता। कार के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुकी तो मोगी ने आगे बढ़कर कार का अकबी दरवाजा खोल दिया और फिर मोगी और जूलियन दोनों ने इस गेंडेनुमा फ्रेड को घसीटकर किसी न किसी तरह दोनों सीटों के दरमियान ठोंस दिया। फिर मोगी अकबी सीट पर बैठ गई, जबकि जूलियन ड्राइविंग सीट पर, और फिर कार तेजी से आगे बढ़ गई। ज्यादा स्पीड में ना चलाओ, वरना पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, अकबी सीट पर बैठी मोगी ने कहा। बस बस, नानी दादी बनने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जूलियन ने घराते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसे मौके पर तुम्हारी अकल तुम्हारा साथ छोड़ देती है, इसलिए कह रही हूँ, वरना मुझे मालूम है कि तुम बहुत अक्लमंद हो, मोगी ने मुंह बनाते हुए तंजिया लहजे में कहा। लेकिन जूलियन ने कोई जवाब ना दिया और फिर कार इस कॉलोनी में दाखिल हो गई जहां इनकी रहायशगाह थी। जूलियन ने कार फाटक के बाहर रोकी और मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो छोटी खिड़की खुली और एक वर्जिशी जिस्म का मुकामी नौजवान बाहर आ गया। ये फ्रैंक का आदमी था जो शुरू से ही इस कोठी में रहता था। फ्रैंक ने इसे इन दोनों की खिदमत के लिए यहाँ रहने दिया था और इन दोनों को यकीन दिलाया था कि ये हर लिहाज से बाएतमाद आदमी है। इसका नाम टमूती था। टमूती, फाटक खोलो, जूलियन ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। यस मैडम, टमूती ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो जूलियन कार अंदर ले गई। उसने कार अंदरूनी इमारत के बिल्कुल करीब ले जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आई। टमूती भी फाटक बंद करके मुड़कर इनकी तरफ आ रहा था। मोगी भी कार से उतर आई। टमूती, इस आदमी को घसीटकर बाहर निकालो और फिर इसे नीचे तहखाने में ले जाकर कुर्सी पर बिठाओ और रस्सी से बांध दो, मोगी तुम्हारी मदद करेगी, जूलियन ने टमूती से कहा। और तुम क्या करोगी, मोगी ने हैरान होकर पूछा। मैं इस दौरान नया मास्क मेकअप करूंगी, फिर तुम कर लेना, क्योंकि जैसे ही इस फ्लैट की गुमशुदगी का इसके आदमियों का इल्म होगा तो वो हमारे हुलिये पूरे शहर में फैला दिए जाएंगे, जूलियन ने कहा। ओह हाँ वाकई, लेकिन बॉक्स तो मेरे पास पहले मौजूद था, हमें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, मोगी ने कहा। पार्किंग बॉय मुझे नए चेहरे में देखकर चौंक सकता था, इसलिए मजबूरी थी, जूलियन ने कहा। तो मोगी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जूलियन बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर चली गई, जबकि टमूथी ने मोगी की मदद से अभी तक बेहोश पड़े फ्रेड को खींचकर कार से बाहर निकाला और फिर मोगी की मदद से टमूथी ने इसे उठाकर कांधे पर डाला और राहदारी में दाखिल होकर इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर तहखाने को रास्ता जाता था। थोड़ी देर बाद वो तहखाने में दाखिल हो गए। वहां एक कुर्सी मौजूद थी। टमूथी ने इस कुर्सी पर फ्रेड को डाल दिया। मैं स्टोर से रस्सी ले आऊं, टमूती ने कहा। यहाँ मैंने और जूलियन ने बैठना है, इसलिए 2 कुर्सियां भी लानी हैं, मोगी ने कहा। यस मैडम, टमूती ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया, जबकि
موگی نے آگے بڑھ کر کرسی پر ڈھیلے انداز میں پڑے ہوئے فریڈ کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ فریڈ کی جیبوں سے ایک چھوٹا پسٹل، ایک پرس اور ایک چھوٹی ڈائری نکلی، جنہیں موگی نے ساتھ پڑی ہوئی تپائی پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹموتھی واپس آیا تو اس نے دو کرسیاں اٹھا رکھی تھیں۔ نائلون کی رسی کا ایک بنڈل اس نے اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا۔ کرسیاں رکھ کر اس نے کمر سے رسی کا بنڈل علیحدہ کیا اور موگی نے ٹموتھی کی مدد سے فریڈ کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اسی لمحے جولین اندر داخل ہوئی تو وہ میک اپ تبدیل کر چکی تھی۔ اب تم جا کر اپنا میک اپ کر لو موگی، ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر موقع نہ ملے، جولین نے کہا۔ اوکے۔ مزید کچھ کہے بغیر موگی اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے اس کا پریشر تو ریلیز کرتی جاؤ تاکہ یہ ہوش میں آ جائے، جولین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں آ رہی ہوں، موگی نے مڑے بغیر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی تہخانے سے باہر آ گئی۔ ٹموتھی پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر موگی نے الماری کھولی۔ اس کی نچلی دراز میں میک اپ باکس موجود تھا۔ اس نے میک اپ باکس کار کی سیٹ کے نیچے بنے ہوئے خانے میں رکھا ہوا تھا تاکہ ہنگامی طور پر استعمال کیا جا سکے، اور دوسرا یہاں الماری میں موجود تھا۔ ماسک میک اپ باکس اٹھا کر وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ پہلے اس نے اپنے چہرے اور گردن پر موجود ماسک اتارا اور اسے ایک طرف باسکٹ میں پھینک دیا، اور پھر باکس میں سے اس نے ایک ماسک نکالا اور اسے چہرے اور گردن پر چڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ آئینے میں دیکھ دیکھ کر وہ کافی دیر تک اسی چہرے پر ایڈجسٹ کرتی رہی۔ انہوں نے چونکہ میک اپ کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے میک اپ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن وہ اس کے لیے اس پر اتنی محنت کر رہی تھی کہ کوئی ماہر سے ماہر آدمی بھی اس کے میک اپ پر شک نہ کر سکے۔ میک اپ مکمل ہونے کے بعد اس نے باکس واپس الماری میں رکھا اور مڑ کر بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تہخانے میں داخل ہوئی تو جولین اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے میک اپ میں سمجھی کہ تمہیں نیند آ گئی ہوگی۔ چلو اس کا پریشر آف کرو تاکہ یہ ہوش میں آ سکے، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے دیر اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی میرا میک اپ چیک نہ کر سکے، جبکہ تم نے جو میک اپ کیا ہے وہ آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری گردن پر جہاں ماسک ختم ہو رہا ہے وہاں باقاعدہ ایک لکیر موجود ہے، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے گردن کی ہیٹ سے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جلدی ختم کرو، اس کو بے ہوش ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے، جولین نے کہا۔ تو موگی آگے بڑھی اور پھر اس نے کرسی پر ڈھلکے ہوئے انداز میں بیٹھے فریڈ کے سینے پر دونوں ہاتھ اس انداز میں رکھے کہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ 3-4 جھٹکوں کے بعد فریڈ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو موگی نے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ کر جولین کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریڈ کو ہوش آ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھی ہوئی جولین اور موگی پر جم گئیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم دونوں وہی ٹوئن سسٹرز ہو، لیکن اوہ، تو کیا تم نئے میک اپ میں ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ فریڈ نے حیرت کی شدت سے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں $10 لاکھ کی آفر کی تھی، لیکن تم نہیں مانے، اس لیے ہم تمہیں تمہارے آفس سے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں، اور تمہارے کلب کے کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں ہو اور کس حالت میں ہو، اور ہم نے اس لیے نئے میک اپ کر لیے ہیں کہ تمہارا کوئی آدمی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اب جب تمہاری لاش سڑک پر پڑی ہوئی ملے گی تو پھر تمہاری سپلائی اور تمہاری کمائی کوئی اور کھائیں گے، جولین نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو میرے اغوا کا علم نہ ہو سکے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، فریڈ نے کہا۔ تمہاری یہاں موجودگی تمہیں خود ہی بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور اب چونکہ تم ذہنی طور پر سنبھل گئے ہو، اس لیے اب میں آخری بار تمہارے سامنے 2 آپشنز رکھتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اب بھی ہم تمہیں $10 لاکھ دینے اور زندہ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تم ہمیں وہ راستہ تفصیل سے بتا دو جس راستے کے ذریعے لڑکیاں کامبو کے سرکل ہاؤس میں میجر حسن تک پہنچتی ہیں، لیکن اس صورت میں تم اس وقت تک ہماری تحویل میں رہو گے جب تک ہم میجر حسن سے ملاقات کر کے واپس نہ آ جائیں۔ دوسری صورت میں جس طرح ہم نے تمہارے دل پر مخصوص انداز کا پریشر ڈال کر تمہارے خون کی روانی کو بے حد سلو کر دیا تھا اور تم کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہے، اس طرح ہم تمہارا شعور ناکارہ کر کے تمہارے لاشعور سے سب کچھ معلوم کر لیں گے، لیکن پھر تمہیں گولی مارنی ضروری ہو جائے گی، جس طرح پاگل کتے کو گولی مارنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح
چونکہ تمہارا دماغ ختم ہو جائے گا اور تم پاگل کتے کی شکل میں آ جاؤ گے، اس لیے تمہیں گولی مارنا تمہارے حق میں بہتر رہے گا اور پھر تمہاری لاش کسی سڑک کے کسی ویران حصے میں یا کسی ویرانے میں ڈال دی جائے گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، بولو، جولین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو فریڈ نے بے اختیار جرجری سی لی۔ جولین نے جس سرد مہرانہ انداز میں ساری بات کی تھی، اس نے واقعی فریڈ جیسے شخص کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں بتانے کو تیار ہوں، تم بے شک کوئی رقم نہ دو، بس مجھے زندہ چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تمہاری بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی، فریڈ نے کہا۔ اوکے، تم نے ضد چھوڑ دی ہے اور بہتر آپشن قبول کر لیا ہے، اس لیے اب تفصیل سے بتا دو۔ تمہیں زندگی بھی ملے گی اور ساتھ ہی رقم بھی، لیکن سب کچھ سچ بتا دو، جولین نے کہا۔ تو فریڈ نے اس طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ پھر جولین نے مزید سوالات کر کے اس سے مزید تفصیلات معلوم کر لیں۔ اوکے، شکریہ، اب تم اس حالت میں اس وقت تک رہو گے جب تک ہم میجر حسن سے ملاقات کے بعد واپس نہیں آ جاتی۔ ہاں، اب بھی وقت ہے، اگر تم نے کوئی غلط بات کی ہے تو ابھی اسے ٹھیک کر لو، جولین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے اور درست بتایا ہے، فریڈ نے کہا۔ اوکے، اب میں جا رہی ہوں، موگی تمہارا کیا پروگرام ہے، جولین نے موگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے آپشنز دیے ہیں، میں نے کوئی آپشن نہیں دیا، اس لیے سوری فریڈ، میں دشمن کو زندہ چھوڑنے کی قائل نہیں ہوں، اگر جولین بھی میرے ساتھ دشمنی کرے گی تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، موگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا اور پھر اس سے پہلے کہ فریڈ کچھ کہتا، تہانہ فائرنگ اور فریڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کار ہاستی تیز رفتاری سے ڈان کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈان کالونی عمرہ کی کالونی تھی اور یہاں ہر کوٹھی کسی محل سے کم نہ تھی، ہر کوٹھی کا رقبہ بھی خاصا بڑا تھا اور وہاں عمارت بنانے میں کسی نے بھی کنجوسی نہ کی تھی، اس لیے اس کالونی کی ہر کوٹھی اپنے طور پر طرز تعمیر کا شاہکار نظر آتی تھی۔ ڈان کالونی کی کون سی کوٹھی ہے؟ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ 18A، صفدر نے جواب دیا۔ تو یہاں بھی ABC کی تقسیم ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس بنا پر نہیں کہ کوٹھیاں چھوٹی بڑی ہیں، بلکہ جبکہ کالونی کو ABC کی تقسیم میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ شناخت میں آسانی ہو، ورنہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لنکا میں سب 52 گزرے ہیں، اسی طرح اس کالونی کی سب کوٹھیاں بھی 52 گزی ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کار ڈان کالونی میں داخل ہوئی تو کیپٹن شکیل کوٹھیوں کے نئے نئے طرز تعمیر دیکھ کر خاصا حیران ہوا، شاید وہ پہلی بار یہاں آیا تھا، واقعی یہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پیسہ نہیں، دولت، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر نے کار ایک خوبصورت کوٹھی کے جہازی سائز گیٹ کے سامنے روک دی اور پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی نوجوان باہر آ گیا اور وہ اپنے انداز سے ہی ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ یس سر، آنے والے نے صفدر کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر فرینک سے ملنا ہے، میرا نام صفدر ہے اور یہ میرے ساتھی کیپٹن شکیل ہیں، ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، صفدر نے کہا۔ تو ملٹری انٹیلیجنس کا سن کر دربان بے اختیار چونک پڑا۔ میں صاحب سے معلوم کرتا ہوں جناب، دربان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ چھوٹے پھاٹک سے اندر چلا گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے الفاظ نے جادو کی طرح اثر کیا ہے، ورنہ شاید وہ ہمیں یہیں سے ہی ٹال دیتا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ فرینک گھر پر ملاقات کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے یہ نام لینا پڑا، صفدر نے کہا۔ لیکن وہ ملٹری انٹیلیجنس کو کیا بتائے گا؟ اس نے لامحالہ ٹالنے کی کوشش کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک بار ملاقات ہو جائے باقی کام ہم خود کر لیں گے، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی چھوٹا پھاٹک کھلا اور وہی نوجوان باہر آ گیا۔ سوری جناب، صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لائٹ کلب میں ان سے ملاقات کر لیں یا وہ خود آپ کے چیف کو فون کر لیں گے، اس نوجوان نے قدرے مؤدبانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ کلب کا کوئی ضروری کام کر رہے ہیں جناب، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جی میرا نام جگر ہے اور میں یہاں چوکیدار ہوں، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم فون پر بات کر لیں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، جگر نے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل پہلے ہی کار سے نیچے اتر کر صفدر کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے یکلحت ہاتھ کو جھٹکا دیا تو جگر چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ صفدر کی لات حرکت میں آئی اور جگر ایک بار پھر چیختا ہوا وہیں زمین پر ہی لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ صفدر نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے کھلونے کی طرح اٹھا کر چھوٹے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کی سائیڈ میں ایک گارڈ روم موجود تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
سفتر نے جگر کو ایک طرف اچھال دیا۔ کیپٹن شکیل تم بڑا پھاٹک کھول کر کار اندر لے آؤ، چابی اگنیشن میں موجود ہے، میں اس فرنیک کو دیکھتا ہوں، سفتر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ محل ہے، یہاں ہاتھ سے ملازم ہوں گے، کیپٹن شکیل نے واپس مڑتے ہوئے کہا تو صفدر یکلہت ٹھٹک کر رک گیا۔ تمہاری بات درست ہے، پھر یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنا ہوگی، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اور سائڈ پر موجود کھلے ہوئے چھوٹے پھاٹک سے باہر آ گیا، جبکہ کیپٹن شکیل نے ایک نظر بڑے پھاٹک پر ڈالی اور پھر سر ہلاتا ہوا تیزی سے گارڈ روم کی طرف مڑ گیا، کیونکہ اندر کی طرف سے پھاٹک کی ساخت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ پھاٹک میگان کے انداز میں گارڈ روم سے کھولا اور بند کیا جاتا ہوگا۔ گارڈ روم میں واقعی میز پر ایک ڈبہ موجود تھا جس پر دو بڑے بڑے ہک لگے ہوئے تھے، ایک ہک کا رنگ سبز اور دوسرے کا سرخ تھا۔ کیپٹن شکیل نے سبز رنگ والے ہک کو ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا اور پھر گارڈ روم کے کھلے دروازے سے دیکھا تو پھاٹک آہستہ تیزی سے کھلتا جا رہا تھا، البتہ یہ کام اس قدر خاموشی سے ہو رہا تھا کہ پھاٹک کھلنے کی معمولی سی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں جہازی سائز کا پھاٹک بغیر کوئی آواز نکالے کھل گیا تو صفدر کار لے کر اندر داخل ہوا۔ کار کے اندر آنے کے بعد کیپٹن شکیل نے سرخ رنگ کا ہک ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا تو جہازی سائز کا پھاٹک میکان کے انداز میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر بند ہونے لگ گیا اور کیپٹن شکیل گارڈ روم سے باہر آ گیا۔ صفدر نے کار ایک سائڈ پر موجود سفید رنگ کی کار کے قریب لے جا کر روکی اور پھر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی نال کا پسٹل موجود تھا۔ اس پسٹل کو دیکھتے ہی کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ انتہائی طاقتور گیس پسٹل استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ دونوں کھلی جگہ میں موجود تھے، اس لیے انہیں گیس کی زیادہ فکر نہ تھی۔ اسی لمحے صفدر نے پسٹل کا رخ عمارت کی اندرونی طرف کر کے بار بار ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی پسٹل کی لمبی نال سے سیاہ رنگ کے کیپسول نکل کر بجلی کسی تیزی سے برآمدے کے اندر گر کر نظروں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ 4 کیپسول فائر کر کے صفدر نے ہاتھ جھکا لیا اور کیپٹن شکیل نے اپنا سانس بند کر لیا۔ اس سے معلوم تھا کہ صفدر نے بھی سانس روک لیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل نے آہستہ سے سانس لیا، لیکن کوئی نامانوس بو محسوس نہ ہونے پر اس نے نارمل انداز میں سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر چھوٹا پھاٹک بھی بند کر دیا۔ اتنا بڑا محل ہے اور یہاں ملازم بھی کوئی نہیں ہے، یہ ایک گارڈ ہے، باقی کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں آیا ابھی تک۔ چھوٹا پھاٹک بند کر کے کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں سب کام میکان کی انداز میں ہوتے ہیں، اس لیے افراد قوت کم استعمال کی جاتی ہے، باہر کے لیے بھی ایک گارڈ کافی سمجھا گیا، اندر بھی شاید 2-3 ہی ملازم ہوں گے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی باورچی ہوگا، اتنی بڑی کوٹھی کی روزانہ صفائی ہوتی ہوگی، باقی رومز کی صفائی بھی روزانہ ہوتی ہوگی، اس لیے ملازموں کی خاصی بڑی تعداد ہونی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلے دور میں ان کاموں کے لیے نوکروں کی فوج ظفر موجود رکھنا پڑتی تھی، لیکن اب مشینوں کے ذریعے سارا کام چند افراد کی مدد سے مکمل ہو جاتا ہے، صفدر نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔